बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अहम तरीन खबर है। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल है, आरजे शॉपिंग मॉल। इस शॉपिंग मॉल में आग लगी। आग लगने से 9 अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं। 45 अफराद को बचा लिया गया है। जो इंतज़ामिया है वो आग लगने के बाद अपनी कोशिशें करती हुई आपको नज़र आ रही है। फायर ब्रिगेड का अमला इससे निमटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ये तमाम चीज़ें वाक़या के हो जाने के बाद हमें याद आती हैं कि ओह, इस इमारत में फायर सेफ्टी आलात नहीं थे, इस इमारत में आग बुझाने का सामान भी नहीं था, इस इमारत में फायर एग्जिट भी नहीं है। 6-6 मंजिला इमारतें शहर की मरकजी शाहराहों पर बना ली जाती हैं, नक्शे पास हो जाते हैं, दुकानें बिक जाती हैं, वहां पर जिंदगी रवां दवां हो जाती है। रोजाना हजारों की तादाद में लोग आ रहे होते हैं, और फिर जब सानिहा हो जाता है तो उसके बाद हमें होश आता है। तो ये जो इतने बड़े बड़े महकमे मौजूद हैं, जिनमें मुलाजमीन की एक फौज मौजूद है, ये किस मर्ज की दवा है, ये हैं किस लिए, इनका वजूद क्यों है, ये सवाल एक आम आदमी करता है। जो मर गया उसके लवाहिकीन बेचारे पूछ रहे होते हैं, यतीम बच्चे, उसकी बेवा पूछ रही होती है, उसके वालिदैन पूछ रहे होते हैं कि हमारा तो सहारा छिन गया। आप तनख्वाहें किस बात की लेते हैं, आप क्यों हमारे सरों पर मुसल्लत हैं? ये सवाल जो है वो इन तमाम महकमों से बनता है। यही मुर्तज़ा वहाब साहब हों, मुर्तज़ा वहाब साहब से पहले वसीम अख्तर साहब हों, उनसे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, और ये सब के सब अलामतें हैं। सिस्टम सारा का सारा जो है वो जंग आलूद सिस्टम है, और ये जंग आलूद सिस्टम कभी भी डिलीवर नहीं कर सकता। इससे बड़ी हकीकत और कोई नहीं है। आपसे दरखास्त है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। अलग न्यूज़ के लिए भी मैं मुसलसल आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। निम्रा और सत्तार टीम हमारी, उन तक आपकी कुछ गुजारिशात थी, मैंने पहुंचाई हैं। आई विल कंटिन्यू टू डू दिस, प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। अब इस वीडियो के मौजूआत की बात, इमरान रियाज की बात, इमरान रियाज की शानदार वापसी की बात भी इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुखातिब होते हुए यूके में हाई कमिश्नर, इंतहाई शर्मनाक बयान दिया है हाई कमिश्नर ने, इसकी भी बात करेंगे। जावेद चौधरी साहब, मर्दाना दवा वाले जावेद चौधरी साहब, उन्होंने एक मजमूम बयान दिया है। मैं हैरान हूं कि आप एक सहाफी और एक सफ़े अव्वल के सहाफी होते हुए, या नाम नेहाद सफ़े अव्वल के सहाफी होते हुए ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं, ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, लेकिन किए जावेद चौधरी साहब ने। अभी मैं आपके सामने रख देता हूं। मगर इनसे भी पहले एक वीडियो वायरल हो रही है इंटरनेट पर। असिस्टेंट कमिश्नर हैं रिदा जहरा टालपुर, अंदरूनी सिंध के किसी इलाके से। किस इलाके से हैं, मतलब ये मीरपुर खास, दादू, लाड़काना, मेहड़, बदीन, कहां से हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है। जो वो गुफ्तगू कर रही ना, मुझे उससे मतलब है। उनके पास किसान पहुंचे हैं, और किसान पहुंचकर उनसे कहते हैं कि हमें जो असल कीमत है उससे कहीं ज्यादा कीमत पर इस वक्त खाद दस्तयाब है। आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप कोई कार्रवाई करें और हमें खाद जो है वो असल कीमत पर मिले। और उनके पास पहुंचा एक किसानों का गिरोह, और उसने पहुंचकर ये दरखास्त की उनसे। असिस्टेंट कमिश्नर जहरा साहिबा फरमाती हैं कि आज आप कह रहे हैं खाद लेकर दो, कल आप कहेंगे रिश्ता लेकर दो, मैं इसलिए बैठी हूं। मतलब मैं हैरान हूं। वो तो बेचारे अभी एहतिजाज भी नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि एहतिजाज हमारा राइट है, हम आपके पास आए हैं, आप हमारा मसला हल करें। लेकिन वो ये बात कर रही हैं, ये वो अशराफिया में शामिल लोग जो निचले तबके से उठें, मेहनत करके मुकाबले का इम्तिहान पास करें और जाकर बैठ जाएं कमीशन अफसरान, या फिर ये पूरा का पूरा खानदान कमीशन अफसरान में शामिल नस्ल दर नस्ल चलने वाले लोग हों, सरों पर सवार हो जाएं, तो उसके बाद अवाम इनकी नजर में कीड़े मकोड़े, कोई हैसियत ही नहीं है उनकी। वो अपना हक भी नहीं मांग सकते, वो आपको आपकी जिम्मेदारी भी नहीं याद दिला सकते। ऐसे मुआशरे होते हैं कि जहां पर आप जब ऐसे नजरें चुराते हैं ना, और एक आम आदमी को हकीर समझते हैं, फिर वो गिरबान से पकड़ के उठा के बाहर फेंकता है ऐसे लोगों को। तो अपनी जिम्मेदारी अंजाम दीजिए। इस तरह से लोगों की जिंदगियों का मजाक उड़ाना आपका हक नहीं है। आप अपना फर्ज अदा कीजिए। ये उनका हक है कि वो आपके पास आए और आके आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाएं, बल्कि हक क्या फर्ज है उनका, और वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, आप अपना फर्ज अदा कीजिए। अब साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अदालत जाते हैं बार बार कि जनाब हमने पंजाब में भी 5 अजला में दरखास्तें दी हमें वर्कर्स कन्वेंशन करनी, मतलब वो बड़ा अवामी इज्तिमा तो नहीं,
ورکرز کنونشن کرنے عدالتیں کہتی ہیں ضلع انتظامیہ کو بھائی ان کی بات سنو، ان کو اجازت دو، اور اس کے بعد وہاں پہ ضلع انتظامیہ جواب ہی نہیں دیتی۔ 5 اضلاع میں اس وقت یہ صورتحال ہے پنجاب میں، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی والے پھر بھی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں، ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد میں، تو وہاں پر وہ اپنا اکٹھ کر لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے، شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ مالاکنڈ اور ایف سی نے آج دیر بالا میں تحریک انصاف ورکرز کنونشن یہ صاحب آباد کے مقام پر صبح سے اس کو گھیرے میں لے لیا، اور ضلع کے تمام اندرونی راستوں پر ایف سی اور پولیس انہوں نے ناکہ بندی کر کے نقل و حرکت پر پابندی لگا دی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ضلع سوات کے مالاکنڈ کے تمام ورکرز جیسے بن پڑتا ہے وہاں پر پہنچیں، اور پھر ساتھ میں انہوں نے کہا چکدرا انٹرچینج پہنچیں، ہمیں جوائن کریں، اور دیگر آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ کس طرح سے مہمانوں کا استقبال کریں گے، وہاں پر پہنچیں گے۔ اور خیبر پختونخوا میں یہ ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پر باقاعدہ طور پر اس وقت غیر اعلانیہ پابندی ہے، وہ کوئی چیز نہیں کر پا رہے۔ میاں نواز شریف کو آپ دیکھتے ہیں وہ جاتی عمرہ سے نکلے، وزیر اعظم پلس کا پروٹوکول لے کر، جیمر والی گاڑیاں، سرکاری حکام سارے، ایمبولنس وغیرہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کر نکلے اندر سے، اور میاں نواز شریف سیالکوٹ جا رہے ہیں، میاں نواز شریف مری جا رہے ہیں، میاں نواز شریف اسلام آباد جا رہے ہیں۔ یہ مسلسل آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے اس وقت لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، صرف فیلڈ ہے ان کے لیے کہ کریں جو کرنا ہے، آپ کے لیے ہے سب کچھ، وہ سجنا اے محفل اساں تیرے لیے سجائیے، یہ میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب عمران ریاض خان کی بات، عمران ریاض خان جو ہے ان کی بھرپور واپسی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر۔ عمران ریاض خان نے کل ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کر کے عمران ریاض خان نے کیا کیا کہ چھوٹا سا ایک پیغام لکھا، اور اس پیغام نے یہ بتا دیا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا دیکھتے ہیں۔ عمران ریاض خان نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا، اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں نا، اس ٹویٹ کو محض 18-19 گھنٹے ہوئے۔ عمران ریاض خان نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔ 33,000 ری ٹویٹس، 33,000 ری ٹویٹس ہیں، 28,000 کمنٹس ہیں۔ یہ نواز شریف، مریم نواز، پاکستان تحریک انصاف کے بھی بہت سے لوگ، ان میں سے کسی کے لیے بھی آپ کو یہ جذبہ نظر نہیں آتا جو عمران ریاض خان کے لیے نظر آیا ہے۔ تو عمران ریاض خان نے یہ پہلا ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد آج صبح کم و بیش 7 بجے کے آس پاس عمران نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ السلام علیکم، میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آج میں زندہ اور صحیح سلامت ہوں تو یہ سب اللہ رب العزت کی مہربانی اور آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں اب تک کافی ریکور کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ بہت جلد واپس آؤں گا، آمین، انشاءاللہ بہت جلد واپس آؤں گا۔ دعاؤں کے علاوہ ایک اور درخواست ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دل نہیں چھوڑنا، پاکستان زندہ باد، #، دل نہیں چھوڑنا۔ اب یہ عمران ریاض خان نے ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد پاکستان میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے #دل نہیں چھوڑنا۔ کتنا بڑا پیغام ہے۔ وہ شخص بغیر کسی جرم کے، ہم نے دیکھا کہ سیالکوٹ میں پولیس اسے لے گئی، گرفتار ہو گیا، 140 دن سے زائد وہ شخص لاپتہ رہا، اس کا خاندان پریشان، اس کے دوست پریشان، پوری قوم پریشان، دنیا بھر میں لوگ پریشان، اور جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس کی حالت کیا دیکھی؟ ہم نے اس کی حالت ایسی دیکھی کہ جیسے کوئی شخص کسی دشمن سرزمین پر کوئی 6 مہینے گزار کر واپس آ رہا ہو۔ وہ شخص واپس آیا ہے تو اس کا وزن 20-22 کلو کم ہو چکا تھا۔ وہ واپس آیا تو وہ بولنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ واپس آیا ہے تو وہ عمران ہی نہیں ہے جو ہمارے نگاہوں کے سامنے تھا، مگر اس نے جب بات کی ہے واپس آنے کے بعد، وہ 2-4 لفظوں میں بات ہے یا اشاروں میں بات ہے، تو وہ بات یہ ہے کہ اسے یقین ہے اللہ پہ، اور اسے یقین ہے اس نعرے پہ جو وہ دل سے لگاتا ہے، پاکستان زندہ باد۔ اسی نعرے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ دل نہیں چھوڑنا، اور انشاءاللہ جلد واپس آؤں گا۔ یہ اس شخص کا یقین ہے، اور وہ شخص پورے یقین کے ساتھ موجود ہے۔ اب بھی جب اس نے ٹویٹ کیا، صرف چند گھنٹوں میں 13,000 بار عمران ریاض خان کا یہ ٹویٹ ری ٹویٹ ہو چکا ہے۔ وہ 7,000 کے قریب لوگ اس پر کمنٹس کر چکے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایک عام پاکستانی جرنلسٹ، کیا وہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ وہ اس جگہ تک پہنچے گا؟ آپ اس عام پاکستانی جرنلسٹ کو چھوڑیے، کیا کامران خان، حامد میر، طلعت حسین، ان میں سے کوئی، آسما شیرازی صاحبہ، غریدہ فاروقی صاحبہ، ان میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ اس جگہ پہنچے گا؟
مقبولیت کے اس لیول پر پہنچے گا. ہمارے یہاں ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں انتہائی شرم سے آ رہی جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو باہر نکلا اور جن کے ساتھ گیا تھا ان کو وہ جانتا تھا, ان سے مصافحہ کر کے چلا گیا. میری معلومات کے مطابق آپ کی معلومات ہم نے دیکھی, کل آپ وہاں موجود تھے, اس گھٹیا کتاب لکھنے والی کی بھائی کے طور پر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو شرم سے آ رہی ہیں, اور اس لیے یہ لوگ اس طرح کی بات ہمیشہ اتنی آسانی کے ساتھ, اتنے دھڑلے کے ساتھ کر لیتے ہیں. اب اس کے بعد عمران ریاض خان انشاءاللہ جلد واپس آئیں گے اور بھرپور انداز میں ان کی واپسی ہوگی. میں آپ سے عرض کروں, یہ جو اوورسیز پاکستانی ان کے بارے میں بات کی ہے ڈاکٹر فیصل نے, یہ میں نے ڈاکٹر فیصل کا پورا بیان جو ہے وہ لکھ لیا یہاں پر. ان کا ایک بیان انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہا ہے اور یہ سامنے موجود پاکستانیوں سے, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چھوٹا سا آڈیٹوریم ہے, ایک گیدرنگ ہے سامنے, ان سے بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر کہ ہم یہاں رائز کر جائیں, پاکستان بھی رائز کر جائے گا آپ کے ساتھ. دس از ون وے ٹو موو فارورڈ. ہم یہاں یعنی یو کے میں رائز کر جائیں. دا ادر وے از کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں, ذہن آپ کا وہاں بیٹھا ہے. ڈز ناٹ میک اینی سینس ٹو می. اگر آپ وہی سوچتے ہیں رہیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. میرا ایک ڈفرینٹ ویو ہے, میری بھی زندگی اس کام میں گزر گئی ہے. یو فیل ویری اسٹرانگلی what's going on in please go there. You feel very strongly what's going on there, please go there and try to fix it. Nobody is stopping you. آئیں کوشش کریں. If you are successful, Pakistan will benefit. If you are not, it does not matter. You can always come back. But the message should be loud and clear. This is your land that you have chosen. Rise here. آگے کہتے ہیں وہاں جو ہو رہا ہے وہ کریں گے, نہیں ہو رہا ٹھیک. I agree with you. اس میں بحث کیا, ٹھیک ہو رہا ہوتا تو سامنے نظر آتا, ٹھیک ہونا چاہیے. But is this your issue? Is this the issue? آگے وہ کہتے ہیں in your list of priorities. میں کیا کہوں ان کو, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ آپ کے لیے سب سے بڑا ایشو ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستانی جو یو کے میں بس رہے ہیں, دنیا بھر میں بس رہے ہیں, پاکستانی ڈائسپورا, ان کے لیے کیا یہ سب سے بڑا ایشو ہے؟ یہاں پر ان کی جائیدادیں ہیں, یہاں پر ان کے والدین ہیں, یہاں پر ان کے بھائی بہن ہیں, ان کے بچے ہیں, یہاں پر ان پاکستانیوں کی سب سے بڑھ کر یادیں ہیں. یہ وہ گلیاں ہیں جن میں وہ بڑے ہوئے ہیں, کھیلے کودے, تعلیم حاصل کی, یہاں پر کاروبار کیا, یہاں کی مٹی کو سینچا, یہاں پر انہوں نے کاروبار اپنے کرنے کے بعد اپنی زندگی کو کہیں کسی جگہ اس قابل کیا کہ باہر گئے, یا پھر یہاں حالات اتنے خراب ہوئے کہ وہ باہر گئے. تو ان لوگوں کے ذہنوں سے پاکستان نکل جائے, کیا بے شرمی کی بات ہے کہ آپ یہاں رہیں, اس کے بارے میں مت سوچیں. آپ سوچنا چھوڑ دیں گے پاکستان کے بارے میں. مطلب آپ کا ملک ہے, انسان کی زندگی میں وہ چیزیں جو سب سے زیادہ محبت کی وجہ بنتی ہیں, اس کے لیے جذباتی محبت کی وجہ, اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا اپنا خاندان ہوتا ہے, اس کا ایمان ہوتا ہے, اس کا وطن ہوتا ہے. یہ انسان کی زندگی میں جذباتی محبت کی سب سے بڑی وجہ ہے. روبوٹ سمجھا ہوا اپنے لوگوں کو کہ وہ نہیں سوچیں گے پاکستان کے بارے میں. وہ پاکستان کے بارے میں سوچیں گے تو پاکستان کے لیے کچھ کریں گے. آپ جیسے لوگ نہیں ہوں گے جو نواز شریف کے پاس جائیں, وہ نیگیٹو بیانیہ, کم آؤٹ آف دس بیانیہ, گیٹ انادر بیانیہ, جا کے آپ اس شخص سے جو مفرور ہے, جب آپ جا کے ملیں اس کے بیٹے سے اسٹنہوپ ہاؤس میں, تو کیا تھا وہ ایک عدد مفرور تھا. اب اس مفرور سے جا کے ملے, اور یہاں پر ایک عام آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں ایسے مت کرے. مطلب میں حیران ہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہمارے سروں پر مسلط, میں بار بار کہتا ہوں, کس طرح سے ان سے جواب مانگا جائے, وزارت خارجہ جواب مانگے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. صرف اس لیے رہ گیا اوورسیز پاکستانی کہ وہ وہاں سے ڈالر کما کے آپ کو بھیجتا رہے, پاؤنڈ کما کے بھیجتا رہے آپ کو, اور یہاں پر آپ اس کو جو ہے کہیں کہ جی ڈالر چاہیے ہمیں. لیکن آواز مت اٹھاؤ, ووٹ مت مانگو, حق مت مانگو. ہونے تو جو ہو رہا ہے وہاں پر میں بھی نواز شریف کی اور ان سیاستدانوں کی کاسا لیسی کرتا ہوں, تم بھی کرو. یہ آپ کا کام ہے. مطلب آپ سفیر ہیں, آپ پاکستان سے باہر پاکستان کا چہرہ ہیں, یہ چہرہ ہے پاکستان کا, پاکستان سے باہر. مطلب کوئی عجیب ہی ان لوگوں کے کام ہے. اسی طرح سے اور ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. عمران ریاض کے پیغام پہ میں دوبارہ آؤں گا, اسی طرح سے آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. جاوید چودھری صاحب ایک ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنا کر کہتے ہیں کہ اب جب عمران خان کو پیش کیا جائے گا 28 نومبر کو,
تو اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا، اسلام آباد جو ہے وہ کارڈن آف ہو جائے گا اور لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہتھکڑیاں لگی ہوں گی، شاہ محمود قریشی کو بھی، عمران خان کو بھی ایسے پیش کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں میرا تو مشورہ ہے پاکستان تحریک انصاف والے ورکرز کو کہ باہر نہ آئیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان کا استقبال کرنا ہے، استقبال جو ہے وہ نہیں ہوگا اور باہر نہ آئیں ورنہ پولیس گرفتار کرے گی۔ اور جملہ سنیں، پولیس گرفتار کر کے 9 مئی کی کیسز میں ڈال دے گی۔ یہ صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا مقدمہ ہوگا اور اس پہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ کر لیا جائے گا اور مت کرنا، باہر مت آنا۔ مطلب ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں نام نہاد صف اول کے صحافی پاکستان کے۔ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایک اپنا احتجاج کا حق استعمال مت کرنا، اپنا رائٹ ٹو موو استعمال مت کرنا، اور پھر اس بارے میں آپ بڑے فخر کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ گرفتار کر لیے جاؤ گے، 9 مئی کے مقدمات میں ڈال دیے جاؤ گے۔ یعنی جو اسلام آباد میں آئے گا 9 مئی کے مقدمات میں اس وقت آنے والا ڈال دیا جائے گا، جھوٹے ہوں سچے ہوں 9 مئی کے مقدمات تم پہ کر دیے جائیں گے۔ یہ رہ گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسے صحافیوں کو ہم کہتے ہیں جی صحافی جاوید چودھری نے بتایا ہے، صحافی جاوید چودھری کی خبر ہے، صحافی جاوید چودھری کہتا ہے اس کا انٹرویو آئے گا تہلکہ خیز ہوگا، اس کا انٹرویو آئے گا تہلکہ خیز ہوگا۔ صحافت آپ کی کیا رہ گئی ہے؟ نلکا کھولا اور لوکیشن غائب کر دی۔ مطلب یہ ان لوگوں کا دماغ ہے، اور پروپیگنڈا ان لوگوں کو یہ کرنا ہے یوتھ کے مقابلے میں آ کر کہ نہیں جی باہر نکلیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ سلام ہے ایسی سوچ کو اور ایسے لوگوں کو۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، صحافی کیا ہوتا ہے؟ ماسس کے لیے کام کرتا ہے، ماس کمیونیکیشن ہے۔ اور آپ کام کیا کر رہے ہیں؟ پھر وہی شریفوں کے دربار کے آپ باقاعدہ طور پر ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔